इंसाफ चाहिए होता है कमजोर को, ताकतवर कभी नहीं चाहता इंसाफ हो, एनआरओ चाहता है। गवर्नमेंट कितने करप्ट लोग पकड़ सकती है, ऐसे भी कभी माशरा आगे नहीं बढ़ सकता। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट, मैं हूं समर अब्बास। नाज़रीन, पाकिस्तान को वाहिद इस्लामी एटमी क़ुव्वत बनाने वाले मोहसिन पाकिस्तान, मोहसिन आलम इस्लाम डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान को सरकारी एजाज़ के साथ आज सुपुर्द खाक कर दिया गया इस्लामाबाद की एचएट कब्रिस्तान में। आज हम ये सवाल उठाएंगे प्रोग्राम से कि उनकी ज़िंदगी में आज अब्दुल कदीर ख़ान साहब को उनकी वफ़ात के बाद सरकारी यानी स्टेट फ्यूनरल तो मिल गया, लेकिन उनकी ज़िंदगी में क्या उनके साथ जो सलूक होते रहे वो उनके शायान शान था या नहीं। इसके साथ हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की कि उन्होंने आज रहमतुल आलमीन कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए बड़ी तवील आज उन्होंने एक तकरीर की, नौजवान जो हैं उनसे वो मुखातिब थे नौजवानों से, तो उसमें उन्होंने आज फिर अपोजिशन के हवाले से बड़ी सख्त बातें की और ये कहा कि मियां नवाज शरीफ को ताना भी दिया कि यहाँ से पैसा लूट के वो सारे बाहर चले गए हैं, वहाँ से बैठ के तकरीरें कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने आज एहतसाब के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। ये हुकूमत जो पिछले 3 साल से क्रेडिट ले रही है कि हम एक बड़ा ज़बरदस्त शफाफ तरीके से एहतसाब कर रहे हैं, करप्शन को रोकने की बड़ी कोशिशें करें, हमारा अवलीन मकसद ही करप्शन का खात्मा है। आज इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हुकूमत का काम नहीं है करप्शन को रोकना, ये मुआशरे का काम है। इससे पहले इमरान खान साहब के जो बयानात रहे उनकी रोशनी में आज हम जायज़ा लेंगे कि आज का जो उनका बयान है वो उनके माजी के बयानात के साथ उनकी माजी की जो पॉलिसी थी करप्शन के रोकने के हवाले से उससे मुताबिकत रखता है या नहीं। नाज़रीन, हम बात करेंगे कल PDM का सरबराही इजलास होने जा रहा है। PDM वैसे तो अपनी अहमियत खो चुकी है, पीपल्स पार्टी निकल गई, अवामी नेशनल पार्टी निकल गई, कोई गोल सामने नज़र नहीं आ रहा, कोई टारगेट नज़र सामने नहीं आ रहा कि हुकूमत को ख़त्म करना है, लॉन्ग मार्च करना है, इस्तीफ़े देने हैं, कोई तहरीक अदम एतमाद लेकर आनी है, कोई टारगेट तो नज़र नहीं आ रहा। लेकिन PDM जो है उसका वजूद अभी तक बरकरार है। मौलाना फजल रहमान साहब उसके सरबराह हैं। कल सरबराही इजलास होने जा रहा है जिसमें देखा जाएगा कि आइंदा के लिए क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी है। तो क्या जो गुज़िश्ता रोज़ शहबाज शरीफ साहब और मौलाना फजल रहमान साहब की मुलाकात में ये मुतालबा सामने आया था दोनों रहनुमाओं की तरफ से कि मुल्क में इस वक्त जितने भी मसाइल हैं उनके फौरी हल के लिए मुल्क में इंतखाबात होने चाहिए, फौरी इंतखाबात होने चाहिए। तो क्या PDM अपने कल के अजलास में कोई इस तरह का कोई लाया अमल तय कर पाएगी कि जिससे मुल्क में फौरी इंतखाबात की कोई फ़िज़ा पैदा की जा सके, ऐसा माहौल बनाया जा सके। ये तमाम मौज़ूआत हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। और आज़ाद कश्मीर के अंदर जो 2 हलकों पे ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है, मीरपुर के हलके पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं यासिर सुल्तान, वो उन्हें बरतरी हासिल है और ये सीट पहले भी PTI ही जीती थी। और जो कोटली का हलका है वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आमिर यासीन को बरतरी हासिल है। यहाँ पहले इनके वालिद चौधरी यासीन कामयाब हुए थे जनरल इलेक्शन में AJK के, तो वही सीटें जिन्होंने पहले जीती थी वही दोबारा से रिटेन कर रही हैं, कोई ज़्यादा अपसेट इसमें नहीं हो रहा। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर ओ नवाज साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रही हैं सना बुचा साहब, सीनियर पर्सन है, तजज़ियाकार हैं। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। सबसे पहले बात करेंगे मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की कि आज उन्हें स्टेट फ्यूनरल तो दिया गया, सरकारी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक तो कर दिया गया, लेकिन उनकी ज़िंदगी में उनके साथ जो रवा रखा जाने वाला सलूक था वो किसी भी सूरत में मुनासिब नहीं था। उनकी नज़रबंदी का मामला, बाकी बहुत सारे मामला थे जो जनरल मुशर्रफ के दौर में उनके खाते में बहुत सारी चीज़ें ज़बरदस्ती डाल दी गई। अभी भी जब वो अलील थे तो एक ख़त आज सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा है जो उन्होंने लिखा है वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को कि आपने मेरी खैरियत दरियाफ़्त की, जबकि बाकी जो 3 सूबों के वज़ीर आला हैं और जो वज़ीर आज़म हैं शायद वो तो मेरी मौत की खबर सुन के शायद वो खुश हों। इस तरह का ख़त है जो कि बड़ा अफसोसनाक ये चीज़ें जो सामने आ रही हैं। सना बुचा साहिबा, क्या कहेंगी आप डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान को आज हुकूमत ने भरपूर रियासती जो सरकारी एजाज़ के साथ आज सुपुर्द खाक कर दिया, लेकिन उनकी ज़िंदगी में जो उनके साथ हुआ क्या वो मुनासिब था? मेरा ख्याल है आज उनका फ्यूनरल भी उतना परफेक्ट नहीं था जितना उसको होना चाहिए था। और आई थिंक उनकी जो हमारे लिए उनकी मेरा क्रॉक बैक वापस आ रहा है, इफ़ दैट कुड बी हेल्प प्लीज़। जी अब सही है जी, अब दोबारा बोलिए। जी मैं ये कि हाँ जी इट्स बेटर ना।
جی میں یہ کہہ رہی تھی کہ ان کی زندگی میں جو ان کی کاوشیں تھیں جس کی وجہ سے ہم ایک نیوکلیئر طاقت بنے ہیں آئی تھنک، مگر یہ ہمارا رویہ ہے. آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ کوئی ڈاکٹر AQ خان کے ساتھ ہی ہوا ہے. ہم نے ایسا اکثر لوگوں کے ساتھ کیا. ہم اپنے ہیروز کو سیلیبریٹ نہیں کرتے، ہم ان کا خیال نہیں کرتے. عمر شریف ہمارے سامنے ہیں، وہ علیل تھے، بالکل لاسٹ منٹ پہ ہم نے ان کے لیے تیاریاں کی. مطلب مجھے کوئی شوق نہیں لگا کہ ہم ایسے ٹریٹ کرتے ہیں، بیکاز ہم ایسے ہی ہیں. ہم نہ لوگوں کو زندگی میں سیلیبریٹ کرتے ہیں، نہ ان کو ان کا خیال کرتے ہیں، اور نہ ہی جب وہ سپرد خاک ہوتے ہیں ہم ان کو ان کا جائز حق دے سکتے ہیں. ان کے درجات اللہ بلند فرمائے. آئی تھنک ان کی دعائیں قوم کی ان کے ساتھ ہیں. ان کے جو مداح تھے وہ آئے، لیکن اس کو اور بہتر طور پر مینیج کیا جا سکتا تھا. بس ان کے لواحقین اور ان کے اہل و عیال کے لیے بس دعا ہی کر سکتے ہیں، اللہ ان کو صبر دے. مگر ہم ایز اے قوم آئی تھنک ہم ڈسپوائنٹنگ ہیں اپنے ہیروز کے لیے. وی ڈونٹ ٹریٹ آر ہیروز رائٹ، ناٹ ان دیئر لائفز اینڈ ناٹ آفٹر دیئر ڈیتھ. ٹھیک. سینیٹر اول عباس صاحب، آج حکومت نے اچھا کام کیا کہ انہیں سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا، لیکن ان کی زندگی میں جو ان کے ساتھ روا رکھا گیا رویہ، جو سلوک ریاست کی طرف سے، مختلف حکومتوں کی طرف سے، کیا وہ مناسب تھا؟ ان کے شایع نشان تھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. I think I agree with Ms. Butcher's statement کہ this is the way nation is probably. ہماری ہم اپنے سیلیبریٹ نہیں کرتے اپنی جتنے بھی ہمارے اس طرح کے ہیروز ہوتے ہیں، اور یہ ڈاکٹر عبدالقدیر کے ساتھ نہیں ہے. بڑا افسوس کا دن ہے، مطلب ایک دکھ کا دن ہے. اینڈ جس طریقے سے آج بارش میں اسلام آباد واز مطلب ریئلی پاؤنڈنگ ود دا رین ٹوڈے، تو وہ جس طریقے سے لوگوں نے وہاں پہ، تو لوگوں کا ان سے جو تعلق تھا، محبت تھا، وہ یقیناً اس کے لیے الفاظ بہت کم ہے. آئی ایم شیور کہ کچھ بہتر کیا جا سکتا تھا، بٹ عمر شریف صاحب کے حوالے سے تو گورنمنٹ نے جو کچھ کر سکتا تھا کیا. ان کی ایسے طبیعت کی علالت کا ایشو نہیں تھا، لیکن مشرف دور میں دو کچھ کیا گیا انٹرنیشنل پریشرز میں آ کے چیزوں کو ایکسکیپ گوٹ کے حوالے سے. یہ ایک وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر تھوڑا سا ریویو کرنا چاہیے ہمیں، میرے خیال سوچنا چاہیے. ایک لمحہ فکریہ ضرور ہے، کم از کم فیوچر میں ایسی کوئی چیزیں جو ہماری نیشنل ایگوز پہ فال آؤٹ کر رہی ہوں، اس کے حوالے سے ایک تھوڑا سا تھنک پروسیس سٹارٹ ہونا چاہیے کہ کیا ہم نے اپنے ہیروز کے ساتھ کیا کرنا ہے. کیونکہ ادروائز پھر ایک وہ جو سینس آف ڈیپریویشن اگر پریویل کر گئی کسی کا، ان تمام لوگوں میں جو ہمارے شہداء بھی ہوتے ہیں اور ہمارے ہیروز بھی ہوتے ہیں، تو وہ جو ایک لیگیسی فیل کرنے کا جو کانسیپٹ ہے نا، وہ آہستہ آہستہ ڈائی ڈاؤن کر جائے گا. تو آئی ایم شیور کہ آج ڈاکٹر قدیر خان صاحب کی اس آج کی ان کی رخصتی خیر ان کی ایک بہتر طریقے سے ہوگی، لیکن اوور آل جو زندگی میں ان کے ساتھ جو مشکلات رہی ہیں، اس سے تھوڑا سبق سیکھنا چاہیے. اور ان دا ڈیز ٹو کم پروبلی وی شوڈ ہیو اے بیٹر پلانس کہ ہم نے اپنے ہیروز کو ٹریٹ کیسے کرنا ہے. نیشنل ایک ڈیتھ کے حوالے سے نیشنل وہ ایک سو کا اعلان کر دینا پرابلی کوڈ ناٹ بی سفیشینٹ، اور اس کے لیے بہتر چیزیں کی جا سکتے ہیں. آئی ایم شیور کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں کچھ اس کے اوپر ایک تھاٹ پروسیس سٹارٹ ضرور ہوگا. جی پرائم منسٹر عمران خان سے وہ بڑے سخت ناراض تھے کہ انہوں نے ان کی عیادت نہیں کی، ان کی صحت کے بارے میں پوچھا نہیں. صرف مراد علی شاہ صاحب کو انہوں نے خط لکھ کے شکریہ ادا کیا کہ آپ نے میری صحت کے بارے میں پوچھا، مجھے آپ نے پھولوں کا گلدستہ بھیجا. باقی وہ کہہ رہے ہیں وزرائے اعلیٰ ہو گئے، 3 صوبوں کے پرائم منسٹر ہو گئے، انہوں نے پوچھنا مناسب ہی نہیں سمجھا. نہیں، پرائم منسٹر نے آج بھی، اگر آپ نے دیکھا تو رحمۃ اللہ علیہ کانفرنس میں آغاز میں سب سے پہلے جو فاتح ان کے لیے پڑھی، اور نیشنل لیول پہ آپ کو پتہ ہے کہ پورے پاکستان میں آج جس کانفرنس کو دیکھا گیا، پرائم منسٹر کے خطاب کو سنا گیا، تو انہوں نے آغاز ہی اسی گڈ ول جیسچر کے ساتھ کیا. اور وہ ہمارا ایک مذہبی فریضہ بھی ہے کہ وفات پانے کے بعد کسی بھی اس کے لیے فاتح پڑھی جائے، تو انہوں نے اس کا آغاز کیا. آئی ایم شیور اس کو یہ ڈیبیٹیبل ایشو ہے. پرائم منسٹر واز آلویز اے ویل وشر آف ڈاکٹر عبدالقدیر خان، اور مشرف کے دور میں بھی جب ان کا اس وقت جب ان کو گھر میں نظر بند کیا گیا تھا، پرائم منسٹر نے اس وقت ہی آواز بلند کی تھی. سو بس کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، ہی واز لیونگ اے نارمل لائف. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہیں کمی بیشی کس سے ہو بھی جاتی ہے، بٹ اوور آل گورنمنٹ کی اسٹریٹجی واز نارمل ان دس سینس. اور اس آخری 2-4 سالوں میں کوئی ایسے معاملات نہیں ہیں جس کے اوپر ڈیبیٹ کی جا سکے. آئی تھنک اٹس اے نیشنل اسٹریٹجی، تو اس کو اسی جگہ طور پہ دیکھا جائے گا. بالکل صحیح ہے. جس طرح سے ہم نے اپنے ہیروز کو ہم ٹریٹ کرتے ہیں، ہمیں اپنا رویہ بدلنا ہوگا. جس طرح کی قربانیاں دے کر ڈاکٹر عبدالقدیر خان پاکستان آئے، ایک لیوش لائف چھوڑ کے یہاں ایٹمی پروگرام جو اسے رن کیا، پاکستان کو ناقابل تسخیر ایٹمی قوت بنایا، اس کے بعد جو ان کے ساتھ ہوا وہ ایک نہ ختم ہونے والا جو زیادتیوں کا سلسلہ تھا، وہ آج ان کی زندگی کے ساتھ ہی اختتام پذیر ہوا. طارق فضل چودھری صاحب، ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کو آج ہم نے قومی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا، لیکن ان کی زندگی میں جو کچھ ان کے ساتھ ہوا، کیا قومی ہیرو کے ساتھ یہ رویہ جب ہم روا رکھیں گے تو آئندہ کوئی سوچے گا اس طرح کی قربانی دینے کا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمر صاحب، سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب جو محسن پاکستان ہیں ان کی مغفرت کے لیے دعا گو ہوں. اور وہ ایک ایسی شخصیت تھے، میں سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے پاکستان کو ہمیشہ کے لیے پاکستان کا دفاع جو ہے وہ ناقابل تسخیر بنایا. پاکستان کا سر پوری دنیا میں اور بالخصوص اسلامی دنیا میں سر بلند کیا. پاکستان کو پہلا اسلامی ملک بنایا کہ جو ایٹمی صلاحیت رکھتا ہے. اور انہوں نے اور ان کی پوری ٹیم نے، ظاہر ہے یہ پوری ایک ٹیم ان کے ساتھ تھی جس کو انہوں نے لیڈ کیا اور پاکستان جو ہے وہ ایٹمی قوت بنا. یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ڈاکٹر قدیر خان صاحب کا یہ احسان پاکستان کی قوم جو ہے یہ ہمیشہ یاد رکھے گی. باقی جناب مشرف صاحب کے دور میں جو کچھ ہوا، جو تھوڑا آپ نے اشارہ کیا، وہ انتہائی افسوسناک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور کوئی بھی جو خوددار اور غیرت مند قومیں ہوتی ہیں وہ اپنے محسنوں کو ہمیشہ یاد رکھتی ہیں، ہمیشہ ان کا احسان مانتی ہیں، ہمیشہ ان کا نام بڑے اچھے انداز سے لیتی ہیں اور لیتے رہیں گے انشاءاللہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تھوڑا سا یہ آپ ذرا ایک فرق روا ضرور رکھیں کہ پاکستان کی قوم میں 22 کروڑ لوگوں میں 22 لوگ بھی ایسے نہیں ہوں گے جو کسی حوالے سے بھی ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کی شخصیت پہ کوئی شک کرتے ہوں، ان کے کردار پہ کوئی شک کرتے ہوں، یا جو الزام جناب مشرف کے دور میں ان پہ لگائے گئے ان کو سچ مانتے ہوں. بالکل پوری قوم جو ہے وہ جانتی ہے کہ وہ کس عظیم کردار کے حامل انسان تھے. انہوں نے پوری قوم کا سر کس طرح فخر سے بلند کیا، پاکستان کا انہوں نے عزت پوری دنیا میں کیسے بڑھائی، پاکستان کو انہوں نے ایک ایٹمی ملک بنایا، یہ پوری قوم مانتی ہے. تو اگر کسی ایک فرد نے یا کسی ایک شخصیت نے اگر کوشش کی ان کے امیج کو ٹارنش کرنے کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی کامیاب کوشش نہیں تھی، نہ ہوگی. اور آج میں ان کے جنازے میں شریک تھا. میں نے دیکھا کہ حالانکہ جو فیصل مسجد سے کافی پہلے، آپ یہ کہیں کہ 1 کلومیٹر سے بھی لمبا وہ عرصہ ہے، وہاں پہ لمبا وہ روڈ ہے جسے ہم کشمیر وہ کہتے ہیں مارگلہ روڈ، اس چوک میں ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا تھا. بہت زیادہ رش تھا ٹریفک کا اور لوگ پیدل جا رہے تھے. بالکل. اور اللہ کی رحمت دیکھیں کہ عین ان کے جنازے کے وقت باران رحمت شروع ہوا اور میں نے اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو جنازے کے لیے پہلے پیدل جاتے ہوئے پھر آتے ہوئے، بارش میں لوگ بھیگ رہے تھے لیکن بالکل کوئی پینک نہیں تھا. جوش و خروش سے لوگ جو ہے یہ پوری قوم کا ایک جذبہ تھا. بالکل ایسے ہی ہے. اور پوری قوم کی میں یہ کہوں گا کہ اسلام آباد کے اور باقی تمام شہروں سے جو لوگ آئے ہیں ان کی اکثریت نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم اپنے محسنوں کو یاد رکھتے ہیں. بالکل. اور وہ ہمارے نہیں، پوری قوم کے وہ محسن ہیں، پورے عالم اسلام کے محسن ہیں. جی ٹھیک بالکل. اور ان کی زندگی میں بھی ان کے ساتھ ایک بہتر سلوک جی سنا. میں نے کہا یہ ہمارے جو فرسٹ نوبل laureate تھے عبدالسلام صاحب، میں نے کہا کبھی ان کا ہم نے ذکر نہیں کیا کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ ایک ایسے سیٹ کو بلانگ کرتے ہیں جس کو ہم بالکل اکنالج ہی نہیں کرنا چاہتے. تو میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ ہمارے رویوں کو، ہماری سوچ کو، عاطف میاں صاحب جب اپوائنٹ کیے تھے پی ٹی آئی نے ایز دیئر فائنانس ہیڈ، اس کے ساتھ بھی جس طرح سے ریاکشن آیا کہ ان کو ہٹانا پڑا، تو آئی تھنک یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ایک برداشت اور ایک ہمیں یہ مطلب ان کا انوالو ہونا اس ملک میں، ان کی جو قربانیاں ہیں، ان کا جو کام ہے، ان کی جو کنٹریبیوشن ہے، اس کو ہمیں ضرور یاد رکھنا چاہیے ریگارڈلیس آف سیکٹ اور کریڈ اور کاسٹ. بالکل صحیح ہے. پاکستانیت دیکھنی چاہیے کہ پاکستان سے کون کتنی محبت کرتا ہے، اس کے مذہب کو، اس کے فرقے کو نہیں جانچا جانا چاہیے. ہر کسی کی پاکستان کے ساتھ جو محبت ہے اس کا اپنا الگ ایک انداز ہے، اپنا الگ ایک لیول ہے. اچھا، بات کرتے ہیں ذرا کچھ ملکی سیاست کے حوالے سے. آج پرائم منسٹر عمران خان نے اسلام آباد میں رحمت للعالمین کانفرنس سے خطاب کیا. بڑی طویل خان صاحب نے آج اس میں خطاب کیا، بڑی طویل گفتگو کی، نوجوانوں سے وہ مخاطب تھے. تو اس میں بھی گھومتے گھماتے بات جو ہے وہ ملکی سیاست کی طرف آ گئی، کرپشن کی طرف آ گئی. تو خان صاحب نے یہاں بھی موقع نہیں جانے دیا ملکی اپوزیشن کو رگیدنے کا. انہوں نے کیا آج بات کی اپوزیشن کے بارے سے، ذرا وہ سن لیجیے. انصاف چاہیے ہوتا ہے کمزور کو، طاقتور کبھی نہیں چاہتا انصاف، وہ این آر او چاہتا ہے. صاحب اقتدار ہیں وہ ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جا رہے ہیں، آف شور اکاؤنٹس میں لے کے جا رہے ہیں. وہ بھی لنڈن میں بڑے بڑے انہوں نے گھر لیے ہوئے ہیں. ایک آدمی پیسہ چوری کر کے بھاگ کے لنڈن بیٹھا ہے، وہ تقریریں کر رہے ہیں اور اس کے لوگ ان کے اوپر پھول پھینک رہے ہیں. تو پھر چوری میں کیا بری چیز ہے؟ ایک تو خان صاحب نے یہ بات کی. دوسری طرف میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ ایک چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ بڑا کہا جاتا رہا جی کہ ہم نے اس ملک میں کرپشن کو ختم کرنا ہے،
کرپشن کے خاتمے کے لیے ہی ہمیں مینڈیٹ دیا گیا ہے، یعنی حکومت کو، تو خان صاحب ماضی میں بھی کہا کرتے تھے کہ وزیر اعظم جو ہے وہ اگر ایماندار ہو، وہ اگر نیچے چاہے تو وہ کرپشن کا خاتمہ کر سکتا ہے۔ وہ نیب کے کانٹیکسٹ میں ایک دفعہ انہوں نے تقریر کی تھی جب وہ اپوزیشن میں تھے، یا تو پہلے وہ آپ کو سنا دیتے ہیں کہ اس وقت وہ کیا کہا کرتے تھے کہ کس طرح سے ملک میں کرپشن ختم ہونی ہے، ذرا سن لیں۔ نیب کے آرڈیننس کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں، پرائم منسٹر کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ جس دن ایک پرائم منسٹر جس کو خود فکر نہیں ہے کہ میں نے کوئی کرپشن نہیں کی، وہ نیب، اسی نیب کو وہ ٹھیک ہے کہ ایماندار آدمی کا نیب کا ہیڈ بنائے گا، میرے نیچے یہ نیب دے، میں آپ کو 3 مہینے میں بڑے بڑے ڈاکوؤں کو پکڑ کے دکھا دیتا ہوں۔ میرے نیچے یہ نیب دے، میں 3 مہینے میں بڑے بڑے ڈاکو ختم کر کے دے دوں گا۔ وزیر اعظم اگر کرنا چاہے تو وہ یہ کر سکتا ہے۔ آج پرائم منسٹر نے کہا کہ یہ حکومتوں کا کام نہیں ہے، یہ معاشرے کا کام ہے کرپشن کو ختم کرنا۔ ذرا سن لیں آج کیا کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر۔ آپ جب دیکھتے ہیں کہ جی بڑے بڑے لوگوں نے اربوں چوری کیا ہوا ہے، تو تھانے دار کو آپ کہہ رہے ہیں یا پٹواری کو کہہ رہے ہیں یا کسی ان کو کہہ رہے ہیں یا آپ سیدھے ہو جائیں، باقی وہ اوپر وہ خاص لوگ ہیں وہ چوری، ایسے بھی کبھی معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ گورنمنٹ کتنے کرپٹ لوگ پکڑ سکتی ہے؟ چائنا کے اندر اس نے تقریباً 450 لوگ پچھلے 7 سالوں کے اندر کرپشن میں وزیروں کو لیول کا جیل میں ڈالا ہے۔ چائنا کی مثال بھی دیتے ہیں، وہاں حکومت نے پکڑے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں معاشرہ ختم کرتا ہے کرپشن، حکومتیں ختم نہیں کر سکتی۔ اونباز صاحب، یہ آج خان صاحب کیا وہ مایوس ہو گئے ہیں جو وہ کرنا چاہ رہے تھے؟ حکومت میں آئیں گے، کرپشن روکیں گے، وہ کرپشن روکی تو نہیں، کم تو نہیں بڑی ہے، اب وہ کہہ رہے ہیں معاشرہ یہ ختم کرے، تو گورنمنٹ نے اپنی بالکل آج ہاتھ اٹھا دیے کہ بھائی ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ نہیں، آئی تھنک تھوڑا سا نا وہ اینیکڈوٹس کو ڈفرنٹ جگہ سے اٹھایا گیا، اس لیے شاید اس کو سمجھنے میں تھوڑا سا وہ بن رہا ہو۔ ہی واز ویری کلیئر۔ پہلی دفعہ دیکھیں کہ پرائم منسٹر ایک ملک کا، پرائم منسٹر پاکستان، ایک پولیٹیکل سپیچ کی جگہ پہ ایک ایسی چیز سوسائٹی کے لیے جو بہتر ہو سکتا ہے وہ اس کے اوپر بات کر رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ سوسائٹی کے فریگمنٹس میں یہ ایشوز اپنی جگہ پہ موجود ہیں پڑے۔ تو انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے والے سے بات شروع کی، پھر اپنی زندگی کا تجربہ بتایا، پھر اس میں وہ بات میں لے کے آئے کہ کرپشن اگر کسی سوسائٹی میں ہوتی ہے تو اس سوسائٹی میں چیلنجز کیا ہوتے ہیں۔ انہوں نے ابسینٹی کے والے سے بھی بات کی، انہوں نے سیکس ابیوز کے والے سے بھی بات کی، اس میں انہوں نے کرپشن کا بھی ذکر کیا کہ سوسائٹی کو یہ فیل کرنا چاہیے اور یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ کرپشن بھی ایک ملک کی جڑوں کو کمزور کر سکتی ہے۔ وہ بیسیکلی اس ریشنل کو کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے گورنمنٹ اپنا رول پلے کرے گی۔ اس لیے انہوں نے ایگزامپل کوٹ کی کہ چائنا میں شی جن پنگ نے جس طرح 400 یا 450 قریب منسٹیریل لیول کے لوگوں کو اکاؤنٹیبل کیا، تو وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے، بٹ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سوسائٹی کو فیل بھی کرنا پڑے گا کہ ایک شخص اگر یہاں سے چوری یا پیسہ لوٹ کے اس ملک میں کرپشن کر کے اگر باہر جاتا ہے تو کم از کم دل میں ایز اے سوسائٹی اس کو انڈرسٹینڈ کیجئے کہ وہ چور ہے۔ اور پھر ایگزامپل کوٹ کی کہ اگر پکڑ سکتی نہیں ایسا نہیں کہا انہوں نے، ایسا نہیں کہا۔ انہوں نے کہا کہ آپ فیل کیجئے، آپ کو شاید وہ ایگزامپل آپ نے غور سے سنے، انہوں نے کہا جی اگر ایک ایس ایچ او جب دیکھے گا کہ ایک ایم این اے یا ایم پی اے یا منسٹر یہاں سے پیسے لوٹ کے لندن چلا جائے اور بڑے بڑے وہاں کسی بنگلے میں بیٹھا ہو اور وہاں سے پھر تقریر اور بھاشن چاڑے اور یہاں قوم بیٹھی بڑا سر دھنتی اس کو سن رہی ہو، تو وہ ایس ایچ او کہے گا جب وہ اربوں کروڑوں لوٹ گیا تو شاید میرے علاقوں سے کچھ فرق نہیں پڑنے لگا۔ وہ اس کو ریلیٹ کر رہے تھے۔ تو اگر آپ پورے مطلب ہولسٹکلی اس پورے اسپیچ کو سنیں تو ایک وہ جو ایڈریس تھا وہ ایک لیڈر کی طرف سے تھا، ایک پولیٹیکل سپیچ نہیں تھی۔ سر وہ چائنا کی مثالیں تو دے رہے ہیں، چائنا کی مثالیں تو دے رہے ہیں کہ وہاں 400 وزیروں کو پکڑ کے وہ شرک آف نہیں ہو سکتی۔ چائنا کی مثالیں تو دے رہے ہیں کہ وہاں وزیروں کو سزا دے دی گئی۔ یہاں پہ ابھی پنڈورا لیکس کے اندر کچھ وزیروں کے نام آئے ہیں، ابھی تک ہم نے کسی کا استعفیٰ نہیں دیکھا، چونکہ مجھے یاد ہے خان صاحب بہت کہا کرتے تھے پاناما لیکس کے دوران کہ جب کسی کے اوپر کوئی الزام آ جائے، وہ حکومت کے کسی بھی عہدے پر بیٹھا ہے، وہ پہلے استعفیٰ دے، جب وہ کلیئر ہو جائے وہ پھر آ کے دوبارہ عہدے پہ بیٹھ جائے۔ نہ کسی سے استعفیٰ لیا، نہ کچھ ہوا، سب ویسے ہی چل رہا ہے۔ جی سمر صاحب، ٹوٹل جو سینٹرل سینئر لیول کے جو منسٹرز تھے جن کے نام آئے تھے وہ 4 یا 5 کے تھے۔ اس میں جو سب سے ٹاپ لاٹ میں تھے وہ شوکت ترین صاحب تھے، اور رات کو 9:30 بجے قریب لیکس آئے تھے تو 10:15 بجے انہوں نے نیشنل لیول ٹیلی ویژن پہ آ گئے تھے اور کہا کہ میری 2 جو کمپنی ہیں وہ کانسیپٹ تھا کہ 2015 میں سل بینک میں جو انویسٹمنٹ آ رہی تھی اس کے لیے بنائی گئی، لیکن فائنینشیل ٹرانزیکشن اس میں نہیں ہوئی۔ پرائم منسٹر نے کہا میں نے ایک جو ہمارا پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن ہے اس کے نیچے سیل بنا دی ہے، اور اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ان کے کاغذ کو سفٹنگ کرے گا، فلٹر لگائے گا اور دیکھے گا کہ جو ان کی سٹیٹمنٹس ہیں وہ ویریفائبل ہیں یا نہیں ہیں، اور ان کیس کہ اگر ویریفائبل نہیں ہیں تو جو کنسرنڈ اکاؤنٹیبل جو ہماری جو ایگزیکٹو مشینری ہے اس کو فارورڈ کر دیا جائے گا۔ اس بات کو اور جمعہ 6 دن ہوئے ہیں، نمبر 1، اور نمبر 2 ہم نے یہ بھی ساتھ نواز شریف صاحب سے تو
نے پہلے دن استعفا مانگ لیا تھا, ان کی طرف سے بھی وضاحت زبانی آ گئی تھی, لیکن باقاعدہ تحقیقات ہوئی تھی بعد میں. نہیں لیکن سمر صاحب پروسیس چل رہا ہے نا, میں اب آپ کو یہ تو نہیں بتا سکتا کہ آج صبح 9 سے لے کے شام 5 بجے تک کی بات انہوں نے کی تھی کہ پہلے استعفا دے, 5 دن کی بات کر رہے ہیں. I mean just 5th day استعفا انہوں نے کہا تھا پہلے دیا جائے, تحقیقات بعد میں نے پھر کہا. ایک شخص نے پرائم فیشا ایک سٹیٹمنٹ دے دی, ایک پرائم فیشا ایک سٹیٹمنٹ دے دی کہ جی میری اس میں فائنینشیل ٹرانزیکشن نہیں ہوئی اور آف شور کمپنی انلیگل نہیں ہے. فیئر انف. اب ہم نے پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن کو کہا کہ ان کے جو کلیم ہے آپ اس کو ویریفائی کر رہے ہیں, اس کو ویریفائی کرنا تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے نا. اگر فار ایگزامپل میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ 2015 میں انہوں نے کہا کہ جی میری لیجٹ کمپنی ہے اور اس میں فائنینشیل ٹرانزیکشن ہے, فریڈم آف انفارمیشن ہے, آپ بھی چیک کر سکتے ہیں. یہ ود ان ویک اور 10 days بہت ساری چیزیں کلیریفائڈ ہوں گی, بٹ ڈیو پروسیس کو ڈیو ٹائم ضرور دیجیے. لیٹس ناٹ ہری انٹو دی تھنگز اینڈ کم ٹو دی ججمنٹ. طارق فضل چودھری صاحب, جو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ معاشرے کا کام بھی ہے, وہ بھی نظر رکھے کرپشن کے اوپر, صرف حکومتوں کا کام یہ نہیں ہے, حکومتیں کرپشن نہیں روک سکتی ہیں. وہ مثال بھی دے رہے تھے میاں نواز شریف صاحب کی کہ وہ پیسہ لوٹ کے لوگ یہاں سے باہر لے گئے, وہاں سے بیٹھ کے آج وہاں بڑی بڑی تقریریں کر رہے ہیں. ایگری کرتے ہیں آپ خان صاحب سے, جو کہ آپ بھی گورنمنٹ میں رہ چکے ہیں پہلے؟ دیکھیں معاشرے کا تو اپنا کردار ہے, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن عمران خان صاحب کو جو رول دیا گیا تھا وہ صرف یہی دیا گیا تھا کہ آپ نے صرف تقریریں کرنی ہیں. اور ابھی ماضی قریب میں جس طرح کے واقعات رونما ہو رہے ہیں اسے پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ وزیر اعظم کے پاس کتنا اختیار ہے اور کتنا کردار ہے وزیر اعظم کا. یعنی آج کی کانفرنس کس حوالے سے تھی, کیا اس میں موضوع تھا, کتنا متبرک میں یہ کہوں گا کہ وہ فورم تھا, لیکن اس میں بھی انہوں نے وہ جو بغض اور ایک اناد ان کے اندر ہے اور جو ان کا ٹاسک ہے وہ انہوں نے پرفارم کیا. یہی ان کی ڈیوٹی ہے, یہی وہ کر رہے ہیں. اس سے زیادہ نہ ان کی ڈیوٹی ہے اور نہ اس سے زیادہ وہ میں یہ کہوں گا کہ کر سکتے ہیں. جہاں تک کرپشن کا تعلق ہے, ابھی سینیٹر صاحب نے فرمایا کہ جن وزراء پہ جو ان کی کابینہ میں بیٹھے ہیں, یعنی وہ ہمارے دور میں ایک کہانی ہوتی تھی علی بابا 40 چور, وہ میرے خیال ہے شاید آپ نے بھی پڑھی ہوگی, علی بابا 40 چور. تو یہ کابینہ اور یہ سارا جو گٹھ جوڑ نیکسس ہے یہ علی بابا 40 چور ہے. اس میں جو الزام وزراء پہ آ رہے ہیں اور اسی طرح کے الزام آ رہے ہیں جس طرح پاناما لیکس میں تھے جہاں پہ میاں نواز شریف صاحب کا نام نہیں تھا, آج جن وزراء کے نام آ رہے ہیں وہ ان کے بیانات کو صفائی تسلیم کیا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے. ایک نے کہا نہیں جی میں تحقیقات کا آغاز تو ہو گیا, میں نے کمپنی کھول دی, ٹرانزیکشن کوئی نہیں ہوئی. تیسرے نے کہا جی حق حلال کے پیسے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جو آپ نے سوال کیا تھا کہ پھر اگر آپ پہ یہ الزام آیا ہے کہ آپ نے وہاں پہ آف شور کمپنی کھولی ہے اور آپ نے اپنا پیسہ جو ہے وہاں پہ آپ نے انویسٹ کیا ہے, تو پھر آپ استعفیٰ دے کے اپنی صفائی دیں. اور پھر پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن کے نیچے ایک ذیلی کمیشن بنا کے آپ ان کی تحقیقات کر رہے ہیں. مجھے آپ بتاؤں تحقیقات کی کیا حیثیت تھی. پاناما میں سٹنگ پرائم منسٹر, JIT کس طرح بنی, پرائم منسٹر خود اس میں پیش ہوئے, نام بیٹوں کا تھا, اپنا نام نہیں تھا, لیکن گھروں نے بھیجا گیا اقامہ کی بنیاد پہ. تو یہ قوم جو ہے یہ نہ بحری ہے نہ اللہ کے فضل سے کوئی جاہل ہے. لوگ جانتے ہیں کہ نواز شریف کے خلاف کیا سازش کی گئی, لوگ جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اقتدار میں آنے کے لیے کس طرح ان کی ٹانگیں کھینچی. اور پاناما کا سارا میں یہ کہوں گا کہ وہ جو سکینڈل تھا وہ یہ پنڈورا لیک, اپنا یہ جو لیکس ہوئی ہیں اس کے بعد وہ زیادہ واضح طریقے سے قوم کے سامنے آ گیا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ اپنے لوگ, میں آخری بات کر لوں, اپنے لوگوں پہ الزام آیا ہے وہ پاک صاف ہیں. نواز شریف پہ ثابت آپ کچھ نہیں کر سکے, پھر بھی ان کے اوپر جناب یہاں بیٹھ کے درس دے رہے ہیں کہ جی وہ وہاں بیٹھے ہیں پیسہ لوٹے. بھائی آپ کے پاس مشینری ہے, حکومت ہے, آپ ثابت کریں. آپ کا پوائنٹ نواز شریف صاحب اپنا شہباز صاحب کے وہاں لندن میں کلیئرنس ہو رہی ہے, وہاں پہ کوئی ان کو منی لانڈرنگ ثابت نہیں ہو رہی. وہ مانگ رہے ہیں جواب, ان سے شہباز صاحب سے مانگ رہے ہیں جواب, FIA والے وہ جواب نہیں دے رہے. چلے بہرحال میں اس پہ دوبارہ تو ذرا ثنا بچا صاحبہ, یہ جو آج خان صاحب نے پوری ایک کہانی بتائی کہ بھائی یہ کرپشن پکڑنا تو یہ معاشرے کا کام ہے, اس پہ نظر رکھنا, حکومتیں کرپشن نہیں پکڑتی. ساتھ ہی وہ چائنا کی مثال دے کے اپنی بات کو خود ہی ریفیوٹ بھی کر دیتے کہ وہاں تو شی جن پنگ نے ہی پکڑی ہے کرپشن, اپنے وزیروں کو وہاں پہ انہوں نے سزا دی ہے. یہ کس کا کام ہے کرپشن پکڑنا پھر اگر حکومت کا نہیں ہے؟ اور جو خان صاحب کیا مایوس ہو گئے ہیں کہ وہ کرپشن نہیں پکڑ سکتے, نہیں روک سکتے؟ میں in his early years خان صاحب کو I thought he was ignorant and when time went on مجھے لگا کہ وہ egotistical بھی ہیں, پھر وہ arrogant بھی ہیں, اور اب مجھے لگتا ہے کہ وہ irresponsible بھی ہیں.
irresponsible اس بنیاد پہ کہ آپ بیٹھ کے عوام کو یہ درس دے رہے ہیں یا یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ وہ خدائی فوجدار بن جائیں، کل کو ڈاکوؤں کو خود مارنا شروع کر دیں، گھر میں چوری ہو تو ان کا گلا کاٹ دیں، عورتیں ریپ ہوں تو ان کو وہ خود بچا لیں، ورنہ مطلب وکٹم بلیمنگ کا کام شروع ہو جائے گا یا وکٹم شیمنگ کا کام خود شروع ہو جائے گا۔ تو دیکھیے خان صاحب کو بالکل کرپشن نظر آتی ہے، ان کا ایک بڑا مایوپک ویو ہے، ان کے لیے آصف علی زرداری صاحب چور ہیں، نواز شریف صاحب چور ہیں، یہ چوری ابھی ثابت ہونی ہے، کچھ ہو گئی ہے، کچھ ابھی بھی ہونی ہے، کسی چیز کا منی ٹریل موجود نہیں ہے، لیکن کوئی بھی اس وقت چور اور لٹیرا سرٹیفائبلی نہیں ہے۔ وزیر اعظم صاحب جو اس وقت کہہ رہے ہیں، جو گفتگو کر رہے ہیں، آئی تھنک ان کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے۔ کسی بھی چیز کو ان ڈیپتھ سمجھ کے اگر گفتگو کی جائے تو وہ گفتگو اثر بھی رکھتی ہے، اور آئی ایم شیور کہ خان صاحب کی نیت بہت اچھی ہے، لیکن خان صاحب کی نالج میں تھوڑا سا اضافے کی ضرورت ہے۔ وہ سرسری سا صوفیزم پڑھتے ہیں، وہ صوفی بن جاتے ہیں، وہ سرسری سا مدینہ کی ریاست کے اوپر کوئی ریسرچ کرتے ہیں، وہ مدینہ کی ریاست پہ ایکسپرٹ بن جاتے ہیں، وہ سرسری سا مطلب ایک اینرکی پہ کتاب پڑھتے ہیں، وہ مافیاز کو بہتر جانتے ہیں، وہ ازبیکستان جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ ازبیکستان کو ازبیکستانیوں سے بہتر جانتے ہیں۔ یہ تمام تر چیزیں آر اے ریفلیکشن آف ہو ہی از، اور یہ وہ عوام میں بھی انسرٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم میں سے سب اس طرح سے ایگوٹسٹیکل، ایروگنٹ، دوسروں کو بلیم کرنے والے اور دوسروں کو سزائیں دینے والے، پرسنل گرجز رکھنے والے بن جائیں گے تو اس معاشرے کا ہوگا کیا؟ دوسری بات لیکن سنا جو بات کر رہے ہیں سینیٹر اون عباس صاحب کے معاشرے کا بھی کام ہے کہ وہ بھی نظر رکھے ارد گرد ہونے والی خرابیوں پہ، صرف گورنمنٹ پہ ہی رلائی کر کے بیٹھ جانا، کوئی خرابی کر کہیں ہو رہی ہے تو ہر انڈیویجول کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرے کا جی معاشرے کا کام دیکھیں نا، یہ کون گفتگو کر رہا ہے؟ معاشرے کا کام ہے کہ وہ بالکل نظر بھی رکھے، مافیاز پہ بھی نظر رکھے، کرپشن بھی نہ ہونے دے، صحیح تول کے بھی دے۔ یہ تو بالکل ہمیں تو قرآن بھی یہی سکھاتا ہے، ہمیں اسلام بھی یہی سکھاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کوئی نئی بات نہیں کر رہے خان صاحب، لیکن ہم کتنے مطلب اس پہ عمل پیرا ہے؟ نہیں ہے نا۔ لیکن دیکھیے جو بات میں آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ کابینہ میں جو ان کے منسٹرز بیٹھے ہیں، جن کے پینڈورا پیپرز میں نام آئے ہیں، ان کو کچھ نہیں کہا جا رہا۔ وہ ایک 3 ممبر کی کمیٹی بن گئی ہے، کمیشن بن گئی ہے۔ اس ملک میں حمود الرحمان کمیشن کے بعد سے ساری کمیشنز نے کیا آپ کو دیا ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتی ہوں، اور یہ جو اخلاقیات کا درس دے رہے ہیں، پلیز سمن مجھے یہ بات ختم کر لینے دیجئے کہ طالبان سے مذاکرات کرنا جو خونی ہیں، جو شریعت کے نفاذ تک اپنا لڑتے رہیں گے، جو آپ کو مارتے رہیں گے، جو آپ کے اوپر اٹیکس کرتے رہیں گے، جو آپ کے فوجیوں کو شہید کرتے رہیں گے، آپ ان سے مذاکرات کر سکتے ہیں۔ آپ ان کو بھی یہی درس دے دیجئے کہ دیکھیے اپنے رویوں میں فرق لائیے۔ تو خان صاحب یہ کام کر لیں کہ درس دینا شروع کر دیں، پرائم منسٹر کسی اور کو دے دیں۔ اور اگین فیصل وافدہ صاحب کے پاس کتنی پراپرٹی ہے، دوہری شہریت کا معاملہ، یہ اپوزیشن کا مسئلہ ہے۔ وہ خان صاحب پاناما میں خود گئے تھے، انہوں نے ایک ریزولو، ہی واز ٹوٹلی کمیٹڈ ٹو دیٹ کاز۔ آج تک اپوزیشن کس کے خلاف گئی ہے کورٹ میں؟ تو پلیز اپوزیشن بیٹھ کے یہ نہ سوچے کہ مطالبہ کر دیا تو استعفے آ جائیں گے، نہیں آئیں گے۔ چلے بات ہم ذرا ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے ذرا اپوزیشن کی بات بھی کریں گے کہ اپوزیشن کیا کر رہی ہے، انہوں نے کیا کرنا ہے۔ وہ جو مڈ ٹرم الیکشن کی بات کر رہے ہیں، فوری الیکشن کی بات کر رہے ہیں، کیا وہ ایسا ماحول پیدا کر پائیں گے، یا پی ڈی ایم کا کل سربراہی اجلاس ہو رہا ہے، طارق فضل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہی کی میزبانی میں کل ہو رہا ہے، کیا کرے گی پی ڈی ایم؟ باتوں کی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک ٹو شو ناظرین، کل پی ڈی ایم سربراہی اجلاس اسلام آباد میں ہونے جا رہا ہے، لیکن اس وقت حکومت کی جو گورننس کی صورتحال اگر ہم آپ کو بتائیں کہ ایک طرف پہلے ہی ملک کے اندر مہنگائی کافی زیادہ ہے، ایسے میں اب آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے جو مذاکرات چل رہے ہیں اگلی قسط کی ریلیز کے حوالے سے، بڑی سخت شرائط جو ہیں آئی ایم ایف کی طرف سے رکھی گئی ہیں پاکستان کے سامنے۔ میں ذرا کچھ ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور پاکستان میں مہنگائی کی صورتحال کیا اور کون کون سی امپورٹنٹ چیزیں مزید مہنگی ہونے جا رہی ہیں۔ تو آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں ناظرین، اس میں آئی ایم ایف کی جانب سے 525 ارب روپے مزید ٹیکس لگانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ 300 ارب روپے کے سیلز ٹیکس کا استثناء ختم کیا جائے، یہ آئی ایم ایف کا مطالبہ سامنے آیا ہے، اور 225 ارب روپے انکم ٹیکس کی مد میں اکٹھے کیے جائیں مزید، اور بجلی کی قیمتوں میں مزید اضافہ کیا جائے، 1 روپے 40 پیسے فی یونٹ اضافے کا آئی ایم ایف پاکستان سے کہہ رہا ہے۔ یہ شرائط پاکستان مانے گا یا نیگوشیٹ کرے گا، تب جا کے اگلی قسط جو ہے وہ ہمیں ملے گی آئی ایم ایف کی طرف سے۔ اب پہلے اس وقت جو صورتحال پاکستان کے اندر ہے قیمتوں کے حوالے سے، صرف اکتوبر کے مہینے کی اگر میں آپ کے سامنے کوئی ڈیٹیلز رکھوں
تو بجلی کی قیمت میں 1 سال کے لیے 1 روپے 70 پیسے فی یونٹ ہم اضافہ کر چکے ہیں. فیول ایڈجسٹمنٹ قیمت میں 1 روپے 57 پیسے فی یونٹ ہم مزید اضافہ ہونے جا رہا ہے. پیٹرول کی قیمت میں 15 اکتوبر کو مزید اضافہ متوقع ہے، 1 اکتوبر کو بھی قیمتیں بڑھی تھیں. اور گیس کی قیمتوں میں 35% مزید اضافے کی تجویز جو ہے وہ زیر غور ہے. یہ صورتحال ہے. ظاہر ہے حکومت نے جو اقدامات اٹھانے ہیں وہ اٹھائے گی، چونکہ اسے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، روکنے والا کوئی نہیں ہے. اپوزیشن جو ہے وہ آپس کے باہمی اختلافات کا شکار ہے. پی ڈی ایم بنی، پی ڈی ایم ٹوٹ کے اختلافات کا شکار ہوگی. کل سربراہی اجلاس ہونے جا رہا ہے. طارق فضل چودھری صاحب، کل پی ڈی ایم کیا کرنے جا رہی ہے، کیا لائے عمل اختیار کرے گی؟ کل تو ایک بیان سامنے آیا تھا شہباز صاحب کا بھی اور مولانا صاحب کا بھی کہ ملک میں فوری انتخابات ہونے چاہیے تمام مسائل کے حل کے لیے. کسی ایسے نقطے پر پی ڈی ایم اکٹھی ہو رہی ہے کہ ایسا ماحول پیدا کیا جائے، ایسے حالات پیدا ہوں، کوئی تحریک چلے کہ جس سے نئے انتخابات کی طرف جائیں حالات؟ سمر صاحب، جو آپ نے ابھی بات کی ہے، آپ نے اس میں ذکر کر دیا ہے کہ پی ڈی ایم جب معرض وجود میں آئی تھی تو بڑے واضح اس کے اہداف تھے اور بڑی تیزی کے ساتھ اس نے اس تحریک کی بنیاد رکھی اور پی ڈی ایم کو بڑی مقبولیت ملی. میں حکومتی صفوں میں بالکل جانتا ہوں کہ بڑا ارتعاش تھا اور حکومت جو ہے وہ بہت جلد اپنے منطقی انجام کو پہنچ جاتی اگر پی ڈی ایم میں بدقسمتی سے یہ دراڑ نہ پڑتی. اور 2 جماعتیں جو ہیں جس میں پاکستان پیپلز پارٹی ایک بڑی جماعت ہے، وہ اگر پی ڈی ایم سے الگ نہ ہوتی. یہ ایک مشترکہ کوشش تھی، اسے مشترکہ کوشش ہی رہنا چاہیے تھا، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی سے الگ ہو کے، اور میں کہوں گا کہ غلط فہمی تھی یا جو بھی تھا، بہرحال انہوں نے اس سے الگ ہو کے پی ڈی ایم کی تحریک کو اسے نقصان پہنچایا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ چونکہ آج بھی پی ڈی ایم میں اہداف تھے وہ بھی اب تھے ہو گئے ہیں یا ابھی بھی ہیں؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کی یہ بھی ملاقات ہوئی ہے. نہیں، پی ڈی ایم کا ٹارگٹ تو بڑا واضح ہے نا جی. یہ جو آپ نے ذکر کیا، ابھی آپ نے آئی ایم ایف کی شرائط بتائیں اور یہ بتایا کہ وہ کیا کیا مطالبے کر رہے ہیں. آپ یقین کریں کہ جس چیز کو وہ بجلی اگر وہ 1 روپے 40 پیسے کہہ رہے ہیں تو ہمارے لوگ جو ہیں، ہماری یہاں پہ جو حکومت ہے، یہ 5 روپے فی یونٹ بھی مہنگا کرنے میں کوئی آپ یہ کہیں کہ دیر نہیں لگائیں گے. جیسے پیٹرول آپ کو پتہ ہے کہ جو سفارش آئی تھی پرائم منسٹر کو، وہ کتنے روپے بھی مہنگے کرنے کی تھی اور کر کتنا دیا گیا ہے. تو یہ مہنگائی کو تو کوئی مسئلہ سمجھتے ہی نہیں ہے. ان کے پاس چند اعداد و شمار ہیں جو حکومت اپنے ترجمانوں کو دے دیتی ہے. اس میں کچھ انگریزی کے الفاظ ہیں، کچھ اشاریے ہیں جنہیں یہ بیٹھ کے ٹی وی پروگراموں میں گھماتے رہتے ہیں. لیکن جو بھی ان کے الیکٹڈ آدمی ہیں وہ واقعی جب عوام میں جاتے ہیں وہ پریشان ہیں. انہیں پتہ ہے کہ کل عوام کا دوبارہ سامنا کرنا ہے. اور آخری بات میں یہ کروں گا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے آپ نے آئی ایم ایف کا کہا، یہ ایک ڈیفرنٹ ایشو ہے. سر کل پی ڈی ایم کیا کرنے جا رہی ہے، کیا اعلان کرنے جا رہی ہے؟ بڑا مہنگائی کی اصل وجہ جو پاکستان کے اندر موجود ہے وہ ان کی بیڈ ایڈمنسٹریشن ہے، وہ ان کی بیڈ گورننس ہے کہ وہ قابو نہیں کر پا رہے چیزوں کو. رات کو آپ سوتے ہیں اور مختلف فوڈ آئٹمز ہیں، روزمرہ کی استعمال کی اشیاء ہیں، ان کی قیمتیں اور ہوتی ہیں. صبح سویرے آپ اٹھتے ہیں ان کی قیمتیں اور ہوتی ہیں. اور جو پروڈیوسر ہیں، چاہے وہ اجناس ہیں، چاہے وہ کوئی اور چیزیں ہیں، ان کو وہ فائدہ ڈائریکٹ نہیں مل رہا ہوتا. یہ درمیان والے لوگ کما رہے ہوتے ہیں جنہیں عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ مافیا ہیں اور شاید ہمارے وہ کنٹرول سے باہر ہیں. کیا اعلان متوقع ہے، کیا حکمت عملی متوقع ہے؟ ہر چیز کے اندر یہ لوگ موجود ہیں. دیکھیں یہ تو اب کل پی ڈی ایم کی میٹنگ ہوگی یہاں ہمارے مسلم لیگ نون کے سیکریٹریٹ میں اسلام آباد میں انشاءاللہ سربراہی اجلاس ہو رہا ہے. تو اس میں باہمی مشاورت کے ساتھ ہی آئندہ کی جو حکمت عملی ہے اس کا اعلان کیا جائے گا انشاءاللہ. تو کوئی ایسا اعلان ہو سکتا ہے جس سے حکومت کو گھبرانا پڑے یا مشکل ہے اب؟ بالکل ہو سکتا ہے جی، بالکل ہو سکتا ہے. اور یقین کریں کہ اگر یہ بیچ میں یہ جو آپ یہ کہیں سپیڈ بریکر آیا ہے پی ڈی ایم کا جس کا میں نے ذکر کیا، اگر یہ نہ ہوتا تو عوام ایک کال کے منتظر ہیں. عوام سخت جان چھڑانا چاہتے ہیں اس عذاب سے جو حکومت کی شکل میں اور مہنگائی کی شکل میں ان کے سروں پہ آ گیا ہے. اور عوام کی جو معیشت ہے نا، وہ سمر صاحب میں آخری بات کر رہا ہوں، وہ بڑی سیدھی سی ہوتی ہے. وہ ان کا 1 مہینے کا بجٹ میں ان کا گزارا کس طرح ہونا ہے، کیسے چلنا ہے، ان کی معیشت یہ ہے. یہ اشاریہ جو گھمائے جاتے ہیں نا پروگراموں میں، ان سے ان کا کوئی سروکار نہیں ہے. پاکستان کے عوام، ان کا گھر کا چولہا کیسے جلے گا، بچوں کی فیس کیسے دی جائے گی، اصل ان کو یہ ہے. اور یہ کام ان کی دسترس سے باہر ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے سنا بچہ صاحب، یہ جو بات کر رہے ہیں ڈاکٹر چھوڑنی پڑتی ہے انہیں. ڈاکٹر صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ تو دوائی پہ کمپرومائز کریں گے. ٹھیک ہے، دوائی دیتے ہیں تو گھر کے کرائے پہ کمپرومائز کریں گے. ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آگے سر.
یہ جو ثنا بچہ صاحب اور ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ عوام اتنے اکتا گئے ہیں مہنگائی سے باقی چیزوں سے، وہ ایک کال کے منتظر ہیں، وہ کال آپ کو کسی طرف سے آتی نظر آ رہی ہے یا پھر یہ پی ڈی ایم کی نشستیں جتنے بھی اجلاس یہ گفتن نشستن برخاستم یہ سب کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے؟ اپوزیشن خود اتنی کمپرومائز آپس میں اتنی ڈیوائیڈڈ ہے کہ گورنمنٹ مہنگائی کرے جو بھی کرے انہیں پرواہ نہیں ہے، ڈر نہیں ہے، فکر نہیں ہے کہ کون پوچھے گا؟ دیکھیں سمر، مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو پاکستان پیپلز پارٹی کو تنبیہ تھی یا جو ڈانٹ کہہ لیجئے یا جو شو کاز نوٹس ایشو ہوا جس کو بلاول بھٹو صاحب نے پھاڑ دیا، دیکھیے یہ صرف ایک رفٹ نہیں تھا، یہ صرف ایک ڈفرنس آف اوپینین نہیں تھا، یہ ایک ڈیل تک پہنچنا تھا جہاں کسی اور کو پہنچنا تھا۔ یہ بات بڑی کلیئر ہونی چاہیے، جس کا ہاتھ مروڑا جا سکتا ہے اس کا ہاتھ مروڑا گیا ہے، جس کو کسی چیز سے گیو اپ کرایا جا سکتا تھا اس سے وہی کرایا گیا ہے، جسے کچھ دے کے بہلایا جا سکتا تھا اس کو وہی کیا ہے۔ پی ڈی ایم میں میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی بھی چیز سامنے آئے گی، کیونکہ لانگ مارچ ہم دیکھ چکے، مطلب جلسے جو انہوں نے ایک کال فار اٹینشن تھی وہ ان کو مل گئی، دھواں دھار تقریریں کرنی تھی وہ انہوں نے کر لیں۔ اپوزیشن کو خود ابھی چچا بھتیجی نون شین میم میں تو میں پڑھ ہی نہیں رہی، میں تو کہہ رہی ہوں کہ ان کے اپنے وزراء اگر آپ نون لیگ کے سنیے تو کبھی کوئی کہہ رہا ہے وہ اپنے ہی وزن پہ گر جائے حکومت، تو پھر عوام اس وقت کہاں ہوتی ہے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں کریں گے کچھ، 5 سال بعد یہ حکومت اپنے ہی بوجھ سے گر جائے تو ہم آ جائیں گے۔ اب یہ آئیں گے تو کیا کریں گے؟ ان کے پاس کوئی الادین کا چراغ تو ہے نہیں، اسی لیے دیکھیے یہ تضاد ان کے اپنے پارٹی میں موجود ہے۔ چچا کچھ چاہتے ہیں، بھتیجی صاحبہ کچھ چاہتی ہیں، وہ ایک ٹف سٹانس لینا چاہتی ہیں، یہ مفاہمت میں یقین رکھتے ہیں، ہو کچھ رہا نہیں ہے، ان کے وزراء ایک پوزیشن پہ آنا نہیں چاہتے۔ دس از اے ٹف پوزیشن، اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جس طرح مریم صاحبہ بول رہی ہیں، اگر آپ وہ پوزیشن پہ آنا چاہتے ہیں تو اٹس اے ویری ٹف پوزیشن ٹو کال آؤٹ کہ میں یہ اس پوزیشن پر کھڑا ہوں اور اب میں اس سے بھی ناراض کروں گا اور اس سے بھی ناراض کروں گا، پھر میں اپنے لیے راستہ بند کر رہا ہوں۔ تو کوئی بھی پولیٹیشین جو اپنی کانسٹیٹیوئنسی سے الیکٹ کرتا ہے یا الیکٹ ہوتا ہے اور وہ عرصے سے یہی کام کر رہا ہے، جس کا کام صرف سیاست کرنا ہے، وہ کرے گا کیا جب اس کو جیل میں اٹھا کے ڈال دیں گے؟ اب اس میں نیب کے بھی ایشوز ہیں، ایف آئی اے کے بھی ایشوز ہیں، ظاہر ہے موڑنے مروڑنے کا سارے ٹولز ہیں حکومت کے پاس اور وہ کر رہی ہے، اور وہ جو عوام جن کی بات ہو رہی ہے کہ وہ منتظر ہے کسی کال کے، اکتائے ہوئے ہیں، پریشان ہیں مہنگائی سے، پھر وہ کس کی طرف دیکھیں؟ میں وہیں آ رہی ہوں، میں وہی تو آ رہی ہوں۔ دیکھیں عوام تو اس وقت یہ عوام کو دیکھ رہے ہیں کہ عوام ان کو بچا لے گی۔ نون لیگ کا مسئلہ یہی ہے کہ وہ پہلے سوچتے ہیں کہ ان کے کرپشن کی داستانیں کوئی، مطلب اس پی ٹی آئی گورنمنٹ کی کرپشن کی داستانیں کوئی صحافی باہر بیٹھ کے نکال لے، ان کے این سی اے کی جو ان کو چٹ ملی ہے کلین چٹ وہ بھی کوئی صحافی سٹوری کر دے، مطلب ان کا اپنا کہاں ہے انوالومنٹ؟ یہ خود کب کورٹ گئے ہیں؟ انہوں نے خود کب مطالبہ کیا کہ نکال باہر کریں فیصل وابڈا کو؟ انہوں نے کب دوہری شہریت کے اوپر معاملہ اٹھایا؟ ایک پیپلز پارٹی نے اٹھایا ہوا ہے، ایک ان کے جو رہنما ہیں نے وہ بالکل اس کے اوپر جان جوکھوں میں ڈال کے پڑے ہوئے ہیں اور وہ فالو اپ کر رہے ہیں۔ یہ اپوزیشن کو تو پتہ ہی نہیں ہے کیا کرنا ہے، یہاں بیٹھک وہاں بیٹھک، یہاں بیان وہاں بیان، کرنا کرانا بھی انہوں نے کچھ نہیں ہے۔ مولانا صاحب وہ بڑی سیدھی سی بات ہے، مولانا صاحب نے وہ جس طرح ٹھیک اونباز صاحب، آپ کو ظاہر ہے پھر اپوزیشن کی پریشانی تو آپ کو نہیں ہے کہ وہاں سے کوئی کسی قسم کی مزاحمت آئے گی، عوام تو ہیں، عوام کو تو آپ نے فیس کرنا ہے، یہ سخت فیصلے جو آپ عوام پہ کیے جا رہے ہیں، مہنگائی کا پہاڑ توڑے جا رہے ہیں ایک کے بعد ایک، اپنے عوام کے پاس جانا ہے جو آپ دوبارہ ری الیکشن کی بات کر رہے ہیں۔ میں تھوڑا سا پہلے ریٹریٹ کر دوں کہ دونوں آنریبل کولیگز نے شاید پرائم منسٹر کی آج کی اسپیچ سنی نہیں اور آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ شاید وہ سمجھ نہیں پائے، اس وجہ سے ادروائز میں پرسنلی لال سمجھتا ہوں ایک ایز اے پاکستانی ہونے کے ناطے کہ ہمیں آج تک کسی پولیٹیکل لیڈر نے اس طریقے سے شاید گفتگو کر کے اپنے مورل ویلیوز کے بارے میں کبھی بریف نہیں کیا۔ ہم نے سیاستدان کو ہمیشہ اس نیگیٹو سینس میں ہی دیکھا ہے۔ آئی تھنک پہلی دفعہ اگر کوئی ایک ایسا شخص جو پرائم منسٹر پاکستان ہے وہ اس طرح کا میسج اگر اپنے پورے سوشل فیبرک کو ایڈریس کر کے ٹیبوز کو توڑ کے اس پہ گفتگو کرنا چاہ رہا ہے، آئی تھنک اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے بجائے اس کو ہم ڈفرنٹ نام دینے شروع کر دیں۔ ایک تو یہ ہو گیا سر۔ دوسرا میں نے آپ کو کہا کہ مجھے جو میری اپنی آئی کوڈ بی رانگ جی، شہباز شریف صاحب از پلئنگ دا رول آف ڈبل ایجنٹ ناؤ، میرے خیال یہ ڈبل رول پلے کر رہے ہیں۔ انہوں نے جو کل مولانا صاحب سے ملاقات کی ہے اس کے 2 کانوٹیشنز ہیں۔
پہلا کانوٹیشن اس کا یہ ہے کہ مریم نواز شریف کی جو لگی ایک تھوڑا سا جو ایک بیلنس رہ گیا ہے ود ان دا نون لیگ، جو لیڈرشپ اس کو فالو کر رہا ہے، اس کلاؤڈ کو توڑنے کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ تھا کہ فضل الرحمان کو مل کے پی ڈی ایم کو لیڈ کرنے کی سیاست کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو نون لیگ میں جو لوگ مریم بی بی کو فالو کر رہے ہیں وہ یہ کائنڈلی ان کے ذہن میں کلیئر ہو چکا ہے کہ اگر ہم نے مریم نواز شریف اور نواز شریف کے نیریٹو کو فالو کیا تو 2023 میں ان کی حکومت بننا تقریباً لامحال ہے اور وہ پولیٹیکل وکٹری نہیں لے سکتے۔ تو مریم بی بی کے کلاؤڈ توڑنے کے لیے فضل بہت شکریہ بہت شکریہ آپ تمام مہمانوں کا، آپ نے پروگرام میں قیمتی وقت دیا۔ اب 2023 کا جو الیکشن ہے وہ عوام نے ہی فیصلہ کرنا ہے، وہ کس کی طرف جائیں گے، پی ٹی آئی کی گورننس بہتر ہوگی تو اس کی طرف آ سکتے ہیں، لیکن اپوزیشن کو بھی اپنا یہاں پہ ایک رول پلے کرنا چاہیے عوام کا نمائندہ بننے کے لیے، عوام کی آواز اٹھانے کے لیے جن مشکلات کا وہ سامنا کر رہے ہیں۔ پروگرام میں ایک بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو کوئکلی بات کریں گے آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال کی۔ آج 2 ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں، وہاں کیا ہونے جا رہا ہے، بات ہوگی بریک بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم آپ دوستوں ناظرین، آزاد کشمیر اسمبلی کے 25 جولائی کے الیکشن میں چھوڑی گئی 2 اضافی سیٹس پر آج ضمنی الیکشن ہوا ہے تو میرپور کی سیٹ جو ہے وہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری کے بیٹے یاسر سلطان نے جیت لی ہے، اور جو کوٹلی کی سیٹ ہے وہاں پیپلز پارٹی کے چودھری یاسین کے بیٹے عامر یاسین وہاں پہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ انٹرسٹنگلی دونوں جماعتوں کے جو وہاں پہ لیڈران تھے انہوں نے اپنے اپنے بیٹوں کو یہاں پہ ٹکٹ دیا، وہ کامیاب ہوئے ہیں، لیکن یہاں پہ جو شکست ہے وہ کسی جماعت کی نہیں ہوئی بلکہ انڈیویجولز کی جیت ہوئی ہے، چونکہ یہ دونوں حلقے کسی جماعت سے بلانگ نہیں کرتے، ان دونوں انڈیویجولز کے پکے حلقے تھے، ان کا پکا وہاں پہ ووٹ تھا۔ آج کی شو میں اتنا اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔